प्रोफेशन का मतलब अकीदा, अकीदे की आजादी। मैं मुसलमान हूँ, हमारा अकीदा यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे ये अकीदा रखने से कोई रोक नहीं सकता। कोई सनातन धर्मी है तो वह कहेगा कम्मा ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन कमेव मद्वितीयम् पठति पठतः संकतः हनुमान चालीसा। हिंदू भाई अगर परेशानी के वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका ये अकीदा है, तो हम मना नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते कि नहीं तुम ये गैर कानूनी काम कर रहे हो, मना नहीं कर सकते। संविधानिक एतबार से मना नहीं कर सकते, वो आजाद। सिख लोग हैं, अपने गुरुद्वारे के अंदर अगर वो यूं कहे कि एक ओंकारा सतनाम करता वाहे गुरु नरबू नरवीर अकाल मोरत, तो कोई जाकर उसको डंडे के जोर पर रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता कि क्यों तुम मूल मंत्रा पढ़ रहे हो जी। ये है फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्री प्रोफेशन का मतलब प्रोफेशन अकीदा, प्रोफेशन मीन्स अकीदा यहाँ पर। एंड प्रैक्टिस, अब अमल की आजादी भी है, यानी कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, और कोई तीर्थ में जाता है, कोई कांवड़िया लेके जाता है, या कोई नमस्ते करता है ईश्वर के सामने, दुर्गे माता के सामने, शिव जी के सामने, ब्रह्मा के सामने, विष्णु के सामने, शिव के सामने, उनका वो अमल है। कानून के एतबार से वो जुर्म नहीं है, कानूनी एतबार से वो भी आजाद। हम अगर नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोजा रखें, हमारा अमल है। फ्री प्रोफेशन, ये हमारा अमल है। हमको कोई रोक नहीं सकता कि नहीं तुम अजान नहीं पढ़ सकते, नहीं तुम ज़कात नहीं दे सकते, नहीं तुम टोपी नहीं पहन सकते। बेलगाम के घोड़े कुछ लोग हैं इसे हमारे देश में, नमाज पढ़ने से रोक देते, अजान पढ़ने से रोक देते। अभी रांची एयरपोर्ट में थे, दो साहिब थे चतरा के, वो जा रहे थे कहाँ पे, वो शायद उम्रा के लिए जा रहे थे। मेरे ख्याल से 1:30 बजे की हमारी और उनकी फ्लाइट थी। 1:30 बजे का टाइम हो गया, लखनऊ आना था हम लोगों को, नमाज का वक्त हो गया। उन्होंने कहा कि मौलाना नमाज पढ़नी है, देखिए। हमने कहा कि ठीक है, नमाज तो पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1:30 बजे का टाइम हो गया है, फ्लाइट के डिपार्चर का टाइम हो गया, बोर्डिंग शुरू होने ही वाला है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मौलाना एक बात बताइए कि ऐसी जगहों के ऊपर, सेंसिटिव प्लेस पर हम ऐसी जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं? हमने कहा एक बात बताइए, नमाज तो किसी भी सूरत में माफ नहीं है, लेकिन आजकल के जमाने के एतबार से अगर कोई एक ऐसी जगह फंस गए हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सेंसिटिव मामला, नमाज पढ़ेंगे तो आपको नमाज पढ़ने की वजह से देखकर वीडियो बनाएंगे, लात घूंसे से मारेंगे, जान से मार देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां आप मुअख्खर कर दीजिए, कोई मुनासिब जगह पे पढ़िए। हमने कहा कि चलिए लखनऊ के अंदर में प्रेयर रूम बना हुआ है, वहां पर जैसे आप एग्जिट होते हैं, एग्जिट से पहले दाएं साइड में है, हमने कई मरतबा वहां पे पढ़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भी है, टर्मिनल 3 के अंदर, वहां पर भी जहां है मुनासिब जगह पढ़ सकते हैं। तो क्या अगर वहां पढ़े वो नमाज तो क्या कानूनी एतबार से गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। क्यों? फ्री प्रोफेशन, उसको आजादी है नमाज पढ़ने। हमारे हिंदू भाई जाते रास्ते में कहीं गंगा देखा, कहीं कोई पुल, कोई नदी देखे तो फौरन ऐसे नमस्ते और ऐसे हाथ देते हैं, नमो नमा करते हैं। क्यों? उनका कॉन्सेप्ट है, उनका एक अमल है। मैं ये कहूँगी तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो तो गलत बात है। हाँ, ईश्वर के नजर में, अल्लाह के नजर में क्या सही है क्या गलत है, ये हम उनको प्यार से समझा सकते हैं। क्यों? नीचे कहा एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आपके धर्म में अच्छाई है तो आप अपने धर्म की अच्छाई को बयान कर सकते हो, कोई उसको भी रोक नहीं सकता। बयान कर सकते हो, बयान करना, धर्म की अच्छाई को बयान कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने 2 मकसद से दारुल देवबंद की बुनियाद डाली। एक मकसद संविधान यानी देश, और दूसरा मकसद उनका फंडामेंटल राइट यानी उनका अकीदा, उनकी शरीयत। 2 चीजों को बचाने के लिए उन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद डाली। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाखानदा हैं, जो नहीं जानते हैं इतिहास को। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि इन मदरसों में ताले लगा दो, इन मदरसों को बंद कर दो। याद रखो
انگریز کے خلاف اگر سب سے پہلے قدم کسی نے بڑھایا، لڑائی کی بات کی انگریز سے اور اس دیش کو بچانے کے لیے، تو مدرسے کا پڑھا لکھا، مدرسے کا فارغ اور مدرسے سے تعلیم یافتہ، مدرسے کا پروڈکٹ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے دو شاگرد مولانا سید احمد شہید بریلوی، 51 لوگ شہید ہو گئے بالا کوٹ کی پہاڑی پر۔ پھر 1857 کی جنگ ہوئی شاملی کے اندر۔ آج بھی شاملی کا میدان باقی ہے، آج بھی شاملی کے میدان کی 5 فٹ زمین وہاں کے مسلمان علماء کرام کی خون سے رنگین ہے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ بولتے ہو کہ اس دیش کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ہاں یقیناً میں کہتا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے بچے کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہر فیلڈ میں آگے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زیادہ ہوں، انجینئر زیادہ ہوں، پائلٹ زیادہ ہوں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے دھرم کا گرو گرنتھ بھی ہو، اپنے دھرم کا اچھے جانکار بھی ہو کہ ان کے دھرم گرنتھوں کے اندر کیا بات لکھی گئی ہے، اپنے دھرم کا جانکار بھی ہو، قرآن کا بھی جانکار ہو، گیتا کا بھی جانکار ہو، رگ وید کو بھی جاننے والا ہو، یجروید کو بھی جاننے والا ہو، سام وید کو بھی جاننے والا ہو، اتھرو وید کو بھی جاننے والا ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، بھوشیہ پران کو جاننے والا ہو، کلکی پران کو جاننے والا ہو، متسیہ پران کو جاننے والا ہو، بھاگوت پران کو جاننے والا ہو، گرور پران کو جاننے والا ہو، اور جناب برہمن پران کو جاننے والا ہو، تاکہ پتا چلے کہ منشیہ وشے کیا ہے اس دھرتی کے اوپر۔ اپنے صرف نیتاؤں کو جاننے والا نہ ہو، نیتاؤں کی غلامی کرنے والا نہ ہو، چیف منسٹر کے تلوے چھاپنے والا نہ ہو، بلکہ اپنے گرنتھ کے مطابق اپنے ایشور کو خوش کرنے والا بھی ہونا ضروری ہے۔ مانوتا کا پیغام ایشوریہ گرنتھوں کے اندر موجود ہے۔ اگر جب تک اپنے دھرم گرنتھوں کو پڑھنے والا نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ انسانوں کی کیا قیمت ہے، جس کے اندر صاف لفظوں میں کہا گیا، صاف اور کھلے لفظوں میں کہا گیا، کسی انسان کو تکلیف مت دو، کسی انسان کو مت مارو، اہنسا ستیم کرو دستایاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشولولوتمم ہیری چاپلا۔ غصہ مت کرو، ظلم زیادتی مت کرو، بلکہ شانتی چاہتے ہو تو پیار سے رہو، اور کسی اپنے ڈپلیکیٹ خدا کی بات کو مت مانو، ایشور کی بات کو مانو، کیونکہ ایشور کی بات تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ویدانوکتم کرم کرتو مہر ہسی۔ ایشور کی بات کو مانو گے تو کامیاب ہوگے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کو بھی جاننے والا ہو اور گرنتھ کو بھی جاننے والا ہو اور اس کا صحیح امپلیمنٹ ہو۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مدرسے کے پڑھے لکھے لوگ متشدد ہوتے ہیں، نفرت پرست ہوتے ہیں، غلط بات ہے آپ کی، یہ غلط سوچ ہے آپ کے دماغ میں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ ہم کہیں گے کہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کنپٹی پر گولی لگی 1857 کی جنگ آزادی پانی پت میں شاملی کے میدان، یہ کنپٹی پر گولی لگنے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا نہیں۔ اس آدمی کا مجنون اور دیوانہ پن دیکھیے، 48 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، تا قیامت نام رہے گا۔ قوم کے لیے، ملک کے لیے جیے، ملک کے لیے قربانی پیش کی۔ مولانا قاسم نانوتوی کی کنپٹی پر گولی لگی، فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انگریز کچھ دیر کے بعد دیکھتے کھڑے ہوتے، مولانا ہوش آتی، پورا کپڑا دیکھا کہ خون سے لالم لال ہے۔ مولانا قاسم پھر سے کھڑے ہوئے، دیکھا کہیں پر کوئی نشان نہیں، ایسے دیکھا کہیں پر کوئی گولیوں کے نشان نہیں۔ مولانا قاسم نے انگریز سے کہا کہ انگریز، تلوار ہاتھ میں۔ اس وقت میں شاملی کے میدان میں کون تھے؟ چیف منسٹر صاحب یہی ٹوپی اور یہی داڑھی والے تھے، یہی پگڑی میں، یہی مشرہ لباس میں تھے، جن کو آپ نے ٹارگیٹڈ کیا ہوا ہے، جن کو آپ نے بدنام کیا ہوا ہے۔ جو اپنے رب کا وفادار ہوگا، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دنیا کے اندر انسانوں کا بھی وفادار ہوگا انشاءاللہ۔ جو رب سے محبت کرے گا
وہ کبھی بھی انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتا. جو اپنے اللہ سے ان کے سموِدھان سے محبت کرے گا تو وہ اپنے ملک کے آئین کو بھی سینے سے لگائے گا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو مولانا قاسم نانوتوی تلوار اٹھا کر اس انگریز کا سر تن سے جدا کرتے ہیں. چند سیکنڈوں کے اندر وہیں پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. بڑے ہی وہ شاملی کے میدان میں شکست ہوئی, کئی لوگ شہید ہو گئے. حافظ زامی, مولانا جعفر تھانیسری, اس کے بعد پھر نمبر آیا, کئی سارے علماء کرام کو جیل میں ڈال دیے گئے. جب دیکھا مولانا قاسم نانوتوی نے کہ یہ قرآن کے نسخے کو جلا رہے, کیوں؟ انگریز نے دیکھا اور انگریز نے پتا کیا جملہ کہا تھا, یاد رکھیے گا دنیا کے مدرسے سے نفرت کرنے والے متشدد اور متنفر لوگوں مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے ہم جماعت, ان کے لوگوں کی بہادری اور محنت اور ان کی مجاہدانہ تلوار بازی کو دیکھ کر انگریز کہتا ہے, کس سے؟ ان کے دوست ان سے کہتا ہے کہ ارے یہ مسلمانوں میں طاقت کہاں سے آتی ہے بھائی, یہ ہر تیسرے دن سر پر کفن باندھ کر تلوار لے کر میدان میں آ جاتے لڑنے کے لیے. پاور ہاؤس کہاں سے ہے, ان کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ ایک عالم دین نے کہا کہ پتہ ہے ان کو طاقت کہاں سے ملتی؟ ان کو طاقت ملتی ہے ان کے قرآن سے, ان کو طاقت ملتی ہے ان کی شریعت سے, ان کو طاقت ملتی ہے ان کے مکتب سے, ان کو طاقت ملتی ہے ان کی مسجد سے, ان کو طاقت ملتی ان کے مدرسے سے. کہا اچھا بیسک کیا ہے؟ کہا کہ ان کا قرآن ہے. کہا اچھا قرآن سے طاقت ملتی, لو ہم قرآن کو جلا دیں گے. 1860 سے لے کر 65 تک تقریباً 3 لاکھ قرآن کے نسخے مدرسے سے نکال کر بوری میں بند کر کے جمع کر کے دلی کے چوراہے کے اوپر ان کو جلا دیا گیا. اور یوں کہتا تھا کہ اب ہم قرآن کو مٹا رہے ہیں, اب ہم سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ پاور ہاؤس کو جلا دیں گے تو یہ لوگ لڑنے نہیں آئیں گے. تو اس وقت ایک عالم دین نے کہا تھا کہ انگریز یہ قرآن تمہارے ابا کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن تمہارے برطانیہ میں جو بیٹھی ہوئی ہے وہ میڈم ملکہ وکٹوریا اس کی نہیں ہے, یہ کتاب اللہ کی ہے. اللہ نے ہی نازل کیا اس کتاب کو, اور کہاں نازل کیا, اس کی حفاظت کیسے کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. تم کتاب کو نہیں مٹا سکتے, نسخوں کو جلا سکتے ہو, مسودوں کو جلا سکتے ہو, لیکن اس قرآن کو تم مٹا نہیں سکتے. کہا کیسے اس کی حفاظت رب کرتا, کیسا ابھی دکھاتا. مکتب سے بچے کو اٹھا کر لائے, بیٹے پڑھ قرآن. بچہ حافظ قرآن تھا, ایسے نیت بات کر شروع کرتا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم ذالک الکتاب سیقول الصفات تلک الرسل والمحصنات ولو اننا والمحصنات لا يحب الله اذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال ألم اقترب للناس قد أفلح وقال الذي أمن خلق اتل ما ومن يقنط وما لي فمن أظلم إليه يرد حاميم قال فما خطبكم لقد سمع الله تبارك الذي أما يتساءلون من الجنة والناس. 9 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیا. وہ بچہ انگریز ایسے بیٹھ کر دیکھتا رہ گیا, بلا کہ یہ بچہ نہ کچھ دیکھ رہا ہے نہ کچھ وہ کر رہا ہے, اور بالکل سیم سامنے اس کے قرآن رکھے گئے اور کہا کہ دیکھتے رہو, ملاتے رہو, پیٹرن ملاتے رہو. کہاں پڑھ رہا بچہ؟ اور بچہ ایسا نہیں کہ تیز پڑھ رہا تھا, صاف پڑھ رہا. کبھی ہمارے ابھی تو رمضان میں ہمارے حافظ صاحب تو بہت تیز پڑھنے لگ جاتے ہیں, نیت باتیں اللہ اکبر آمین, ایسا نہیں. آرام سے پڑھیے قرآن, قرآن ہے اللہ کا کلام ہے, اطمینان سے پڑھیے, سننے پر بھی ثواب ہے اور پڑھنے پر بھی ثواب ہے. تو وہ دیکھتا رہا, ایک اپنے اسسٹنٹ کو کھڑا کیا, تو بھی دیکھ صحیح پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. وہ بچہ اطمینان سے پڑھتا گیا. وہ بچہ نہ لقمہ نہ کہیں اٹک رہا ہے, نہ کہیں زیر نہ کہیں زبر میں کوئی فرق نہیں ہے. پورا قرآن جب بچہ پڑھ کر ایک طرف ہوا تو وہ انگریز کہنے لگا کہ مولانا آپ صحیح بولتے ہو, یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو ایشور اس کی حفاظت کر رہا ہے, لارڈ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اس بچے کو دیکھ رہا ہے, ادھر سے دیکھ رہا, کہا کہیں میموری تو کوئی نہیں لگا ہوا ہے, کہیں کوئی کیمرہ فٹ تو نہیں, یہ بچہ پڑھ کہاں سے رہا ہے, کہاں پہ
تو اس انگریز نے کہا کہ میں قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتا ہوں، لیکن جو سینے میں قرآن محفوظ ہے ہم اس سینے سے نکال کر کیسے ہم جلا سکتے؟ اسی لیے آج کے بعد ایک بھی قرآن کے نسخوں کو نہیں جلایا جائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ اسی قرآن کے نسخوں کی حفاظت کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے مدرسے بنائے، لیکن کیا مدرسہ بنانے کے بعد کیا انگریز سے دوستی کی گئی؟ نہیں، بلکہ اسی مدرسے کی جب بنیاد ڈالی گئی تو مدرسے کا سب سے پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند میں مولانا مفتی محمود حسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے ہوئے۔ تو شیخ الہند نے سب سے پہلے تحریک ریشمی رومال 1912 اور 13 میں تحریک ریشمی رومال اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ان کے ایک بہت ہی بڑے اور متحرک شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تحریک ریشمی رومال کو مضبوط کرنے کے لیے مولانا شیخ الہند کی ہاتھ سے بنیاد ڈالی ہوئی جامعہ ملیہ دلی کی یونیورسٹی جو ٹاپ 10 میں ٹاپ نمبر پر دلی جامعہ ملیہ کی یونیورسٹی شیخ الہند کی ہاتھ سے اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ وہ آج بھارت کے اندر اتنے سارے بڑے ادھیکاری کو اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو پیدا کی اس یونیورسٹی نے شیخ الہند کی ہاتھ سے اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ شیخ الہند کالے پانی گئے، شیخ الہند کے شاگرد مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی کے ابا مولانا محمود، مولانا سید اسد مدنی کے ابا مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی کے دادا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، یہ بھی کالے پانی کی سزا کاٹنے کے لیے گئے تھے۔ کون تھے جناب؟ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے شیخ الہند، ان کے شاگرد عبید اللہ سندھی، ان کے شاگرد حفظ الرحمان سہاروی، ان کے شاگرد شیخ الاسلام، یہ وہ لوگ تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا احمد اللہ پھول پوری، مولانا یحییٰ کالے پانی کی سزا کاٹنے گئے۔ کس لیے؟ مدرسے کے پڑھے لکھے تھے، دیش کو آزاد کرنے، مدرسے کے پروڈکٹ تھے جناب۔ انہوں نے سر پہ کفن باندھ کر مولانا حسین احمد مدنی نے تو ایک مرتبہ یوں بھی کہا تھا کہ انگریز تو نے میرے لیے شوٹ وارنٹ کا اعلان کیا ہے نا کہ حسین احمد مدنی جہاں ملے اس کو گولیوں سے چلا دو، آج میں سر پر کفن باندھ کر آیا ہوں، بتاؤ کون سے توپ میں گولا ڈال کر میرے سینے کو چھلنی کرنا چاہتے ہو؟ انگریز نے کہا کہ تم کو تو مارنا ہی ہے، اس لیے کہ بہت پریشان ہو گئے تم سے، فتوے دیے تم نے، فتوے دیے کہ برطانیہ کے فوج میں بھرتی ہونا، انگریز کے فوج میں ہمارے اس دیش کے نوجوانوں کو بھرتی ہونا حرام، فتوا دیا تم نے۔ کہا دیا نہیں تھا، اب بھی دیتا ہوں، اب بھی دیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حسین احمد مدنی ڈر نہیں لگتا ہے، فتوا بدل دو نہیں تو جان ختم ہو جائے گی تمہاری۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فتوا بدل دیا تو بھارت کے مسلمانوں کا ایمان بدل جائے گا۔ حسین احمد مدنی کو موت پیاری ہے، کیا کرنا ہے؟ کون سے توپ میں گولا ہے بتا؟ توپ کے سامنے میں جا کر ایسے گولے کو ایسے لگاتے سامنے میں اور کہتے گئے انگریز اگر تیرے توپ کے گولوں میں طاقت ہے تو چلا۔ آج حسین احمد مدنی کا سینہ ہوگا ایک سچے ہندوستانی کا سینہ، اور تمہارا ظلم سی ایم صاحب یہ تاریخ ہے مدرسے کی، مدرسے میں تالا لگانے سے پہلے ان تاریخ کو پڑھو، نہیں جانتے ہو تو آؤ سیمان چل، میں بتاتا ہوں کہ کیا تاریخ ہے۔